अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 2.5 साल गुजर गए। आज अपोजिशन सरापा एहतजाज है। आम आदमी भी हुकूमत से नाला है क्योंकि महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। क्या वजूहत हैं? क्या टैक्सेस के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है या कोई और वजूहत हैं? क्या नए टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी वजह से महंगाई बढ़ी है? हुकूमती पॉलिसीज़ का फुकदान है या क्या वजूहत हैं? असल हक़ाइक़ क्या हैं? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे हुकूमत की 2.5 साल की परफॉर्मेंस पे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मामून निसार साहब, आप टैक्स माहिर अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम मुगल साहब, आप भी टैक्स माहिर अमूर हैं। काशिफ अनवर साहब, मैं स्टार्ट आपसे लूँगा। माहिरीन की जो आपने राय भी देखी, आप क्या समझते हैं जो 2.5 साल में हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी, ताजरों के हवाले से, ट्रेडर्स के हवाले से, चैम्बर के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, कहाँ तक कोई बेहतरी की तरफ उम्मीद कोई नज़र आई अब तक? देखिए, बात यह है कि जो गवर्नमेंट है उसकी ख्वाहिश है कि बेहतर से बेहतर काम करे, और हर गवर्नमेंट जब तक उसके पास रेवेन्यू नहीं होगा तब तक वो आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। अब जैसे आवाम ये कहती है हमें पानी चाहिए, सेहत चाहिए, तालीम चाहिए, बाकी सिक्योरिटी चाहिए, तो जब तक लोग टैक्स नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन अब मसले ये हुए कि हम लोग IMF और FATF के भी शिकंजे में इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि हम शायद निकल नहीं सकते वहाँ से। अब कोविड भी आ गया, आपके टिड्डी दिल ने भी हमला कर दिया। अब इस वजह से भी हमारी ये जो इस साल की जो इकॉनमी के जो जितने भी अहदाफ थे वो काफ़ी हमारे गिरे। गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा की जाए। जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि हम बाहर से जितने पाकिस्तानी हैं उनसे हम डॉलर्स मंगवाएंगे ताकि हमें कर्जा किसी से ना लेना पड़े। कामयाब भी हुए। जो गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उन्होंने डॉलर्स भेजे भी हैं, लेकिन शायद उतने नहीं आए जितने हमें चाहिए थे। गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स भी दी हैं हमारे एक्सपेट्रिएट्स के लिए कि वो यहाँ पैसे यहाँ पर लगाएं, और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा दिया है कि अगर आप डॉलर्स में यहाँ भेजें, फिर अगर आप ले जा भी सकते हैं उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन शायद जिस तरह से अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें इस गवर्नमेंट के आने से, जो पिछली गवर्नमेंट्स की निस्बतन जो इस गवर्नमेंट को वोट भी पड़े और जो ये गवर्नमेंट जीती भी, हुकूमत जो थी वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। लोग खुश नहीं हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो द कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो बहुत बढ़ चुकी है। बिजली, अभी फिर पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं आवाम को इत्मीनान में लूँगा बिजली के बिल रेट्स के बारे में, तो इसका मतलब है कि रेट्स फिर दोबारा बढ़ने के लिए जा रहे हैं। जी, बढ़ भी चुके हैं और भी बढ़ने हैं। तो अगर आपके गैस के, बिजली के, पानी के टैक्सेस अब जितने, अब देखें इतने रैपिडली हुकूमत ने इम्पोर्ट कम की, उसका मुतबादल तो था ना अपने मुल्क में ताजरों को, उनको बिजनेसमैनों को, संतकारों को कोई इंसेंटिव दिया जाता ताकि जो इंपोर्ट रुकी हैं वो पाकिस्तान से पैदावार उनकी बढ़ती। देखिए, असूल भी यही है कि अगर आप इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं तो आपको हमें ये बावर होना चाहिए इस बात से कि हमारी क्या लोकल इंडस्ट्री इतनी कैपेबल है कि हम वो रॉ मटेरियल्स दे सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स को जानता हूं जो आपके मुल्क के अंदर नहीं बनते, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, रेगुलेटरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। यहाँ तक कि हमारे EDB ने भी लिख के दे दिया है, NTC ने भी लिख के दे दिया है कि ये चीज़ें आपके मुल्क में नहीं बनती, उसके बावजूद उस पर लगी हैं। तो देखें, जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को इतना कैपेबल नहीं करेंगे। अब अगर हम टेक्सटाइल की बात करें कि हमारा जो 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है। अब अगर हम कॉटन ही ग्रो नहीं करेंगे, अगर 15 मिलियन बेल्स हमको अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए चाहिए और आपके मुल्क के अंदर 8 मिलियन बेल्स बने पैदावार हो, तो इसका मतलब है 7 मिलियन बेल्स जो हैं वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब हमें तो ये चाहिए कि हम उन तमाम रॉ मटेरियल्स को जो आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, चाहे वो हमें यहाँ पर उगाने हैं या हमें प्रोड्यूस करने हैं, वो हम खुद इतने हम उसमें कैपेबल हों कि हमारी इंडस्ट्री भी चल सके और हमारी ज़राअत भी उसको लेकर चल सके। मैं एक छोटा सा सवाल है आपसे मेरा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: नीयत, सिमत और मंजिल। आपकी मंजिल क्या है इस 2.5 साल में? इस हुकूमत की आपको नीयत में या सिमत में, डायरेक्शन में या मंजिल में कोई फ़र्क महसूस हुआ है, कोई बेहतरी की तरफ?
دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں ان سب کے پیچھے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے ہے, حکومت کو پیسہ چاہیے ہے. دیکھیں کیا نیت ہے, اچھی ہے یا بری ہے. اگر ٹریجری میں پیسہ آ رہا ہے تو حکومت ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ہم خرچ کیسے کر رہے ہیں, کیا ہمارے وسائل اتنے ہیں کہ جتنے پیسے ہم ارن کر رہے ہیں, کم ہے یا زیادہ ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, ہم اس کو خرچ کیسے کر رہے ہیں, کہاں پہ کر رہے ہیں. جیسا کہ میں ایک مثال یہ دوں گا کہ ہمارے اس وقت جو ملکی وہ غیر ملکی قرضے ہیں, ہم نے جو وہ قرضے لیے وہ کہاں لگائے. اگر وہ ہم نے قرضے صرف اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے لگائے تو پھر تو زیادتی والی بات ہے. لیکن اگر ہم نے اس سے پروجیکٹس بنائے, ہم نے اس سے بجلی گھر بنائے, ہم نے اس سے ڈیمز بنائے, ہم نے اس سے اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا, دین اٹ از گڈ. تو دیکھیں اب ہمیں یہ کمپیریزن کرنا ہے کہ وہ پیسہ کہاں لگا. خوشحالی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ خوشحالی سڑکوں سے یا بلڈنگ سے ان سے نظر آتی ہے یا بزنس ایکٹیویٹی سے نظر آتی ہے. دیکھیں انفراسٹرکچر جب ہوتا ہے, جب تک آپ کی سڑکیں نہیں ہوں گی, انڈر پاسز, موٹر ویز, بریجز, اوور ہیڈز, میٹروز یہ نہیں ہوں گی, تب تک آپ دور کے شہروں کو ملا نہیں سکیں گے. آپ نئے شہر آباد نہیں کر سکیں گے, آپ اپنی انڈسٹری نہیں لگا سکیں گے. تو دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے نئے شہر آباد ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کی انڈسٹری لگتی ہے. کاشف انور صاحب, میں کافی ہماری چیزیں, کیونکہ پروگرام فوراً ختم ہو جاتا ہے, سوال پورے نہیں ہوتے. جب 12 لاکھ گوشوارے تھے جب پاکستان تحریک انصاف آئی, لیکن اب پچھلے سال 2019 میں 28 لاکھ تک بھی چلے گئے. اب 2020 میں نے تاریخوں میں توسیع نہیں کی, 21 لاکھ 22 لاکھ 21 لاکھ 90 ہزار اب بھی جمع ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی بہتری کی طرف نہیں ہے یہ قدم؟ کیونکہ آپ موجودہ ٹیکس پیئر کہتے تھے نا, یہ انکریز ہی ہوا ہے نا کچھ. لیکن پہلی بات تو پھر وہی ہے کہ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ جو یہ زیادتی کی کہ 8 تاریخ کو نہیں بڑھایا گیا. ہاؤیور دیکھیں اب میری ذاتی رائے میں اب اتنا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہو گئی ہے اور اتنے آپ کے سسٹمز اپڈیٹ ہو گئے ہیں کہ اب ایف پی آر کی اور جتنے بھی ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں ان کی نظر سے دور رہنا یہ ناممکن ہو گیا ہے. اب اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ جی میں کچھ چھپا لوں گا تو شاید آپ چھپا نہیں سکتے آپ کو. اور دانش مندی بھی تمام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں اور جتنا بھی آپ ڈاکومنٹڈ کام کر رہے ہیں اس کو ضرور آپ کے ایف بی آر کے پورٹل پہ ہونا چاہیے, آر ایس میں ہونا چاہیے. اور پہلے تو ہم 2 سال پہلے تو یہ ایف بی آر ہمارے پیچھے ہوتا تھا کہ آپ اپنی ریٹرنز فائل کریں. میری ذاتی رائے میں سال کے بعد ہم ایف بی آر کے پیچھے ہوں گے کہ ہمیں آپ اپنے پورٹل میں انٹر کر لیں, ہم نے اپنی ریٹرنز کو فائل کرنا ہے. اٹ از ویری گڈ. لیکن دیکھیں اس گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, لیکن یہ کام اس گورنمنٹ نے, اگر میں کہوں کہ شاید انہوں نے اسٹارٹ کیے, یہ پچھلے 10-15 سال سے یہ کام ہو رہا تھا. ایف اے ٹی ایف, آئی ایم ایف اس پہ یہ کام کر رہا تھا. وہ ہماری اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے تھے. چونکہ وہ قرضے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ قرضے لیتے ہو اپنی مرضی سے اور پھر خرچ کرتے ہو وہ بھی اپنی مرضی سے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو فائدہ ہوا ہے نا کاشف صاحب, آپ کے تاجر برادری کے جو صنعتکاروں کے بزنس اٹیچ اور بینک اٹیچ ہو جاتے تو وہ 2-2.5 سال میں بہت نہیں ہوئے. سر دیکھیں نہیں وہ اچھی امپروومنٹ ہے. نہیں دیکھیں جہاں تک ٹیکس پروفائلز کو اپڈیٹ کرنا, انکم ٹیکس کی ریٹرنز کو فائل کرنا, میں اس کے حق میں ہوں. ہم سب کو اپنی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں جو سسٹم ہے ایف بی آر ہراسمنٹ تو کم ہوئی ہے سر. دیکھیں میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ تو مامون بھائی اور یہ بتائیں گے کہ ہیرسمنٹ کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, آپ جب آپ جتنا اپنی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کرتے ہیں اتنے لوپ ہولز آپ کو ٹیکس پیئرز کے زیادہ ملتے ہیں. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, انکریج کرنا ہے یا ڈسکریج کرنا ہے. اب اگر آپ نے وہاں اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اب باقی چیزیں دیکھ لیں. دیکھیں اپڈیٹ یور پروفائل ہے, آپ نے ای ٹی ایل میں آنا ہے. اب کیا ہوا, آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈالی. مجھے یہ بتائیں ایک ایسا سروس پرسن جس کی 6 لاکھ سے کم اپنی انکم ہے, اس نے ریٹرن فائل نہیں کی تو اس نے تو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دینا تھا, پر اس نے 40,000 روپیہ جرمانہ ضرور دے دیا. بھائی اگر کل ڈیٹ ایکسٹینڈ نہ ہوتی ہے تو آپ اگر اے ٹی ایل سے نکل جاتے ہیں کمپنی تو اسے 20,000 روپیہ ضرور دینا ہے. تو دیکھیں اتنے فائنز ڈال دیے ہیں, اتنی پینلٹیز ڈال دی ہیں. آپ ود ہولڈنگ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ڈالتے 2,500 روپیہ روز کا جرمانہ ہے. تو دیکھیں اگر آپ نے فائنز, پینلٹیز اور ان چیزوں کو اگر بڑھا کے ڈرا دھمکا کے آپ نے ایک ٹیکس پیئر کو بیچ میں لانا ہے تو وہ تو دیکھیں الٹیمیٹلی وہ تو آ ہی جائے گا. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہیے
دیکھیں پھر آپ حل ڈھونڈتے ہیں جی جی کہ ہم نے اب دیکھیں آپ کے جو پچھلے سال 28 لاکھ گوشوارے جو ہو گئے اس میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نل کی ریٹرنز فائل اور کی پہلی دفعہ سیلری پرسنٹ جنہوں نے سرکاری کیوں اداروں کی سے ہیں انہوں نے اس لیے کی ہیں کہ اگر وہ گاڑی خریدیں یا ان کے اگر چلے کم از کم گاڑی نہیں بھی خریدتا اگر بینک سے وہ اپنا 50,000 سے زیادہ کا وڈرال کراتا ہے تو اس کے اوپر اسے زیادہ فائن نہ پڑے 0.6% جو ہے. تو دیکھیں پھر ہر چیز کا ایک حل نکل آتا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ریٹرنز بڑھیں گی، ریٹرنز بالکل بڑھیں گی، ہمیں ریٹرنز ڈالنی چاہیے ہیں اور سسٹم بھی اس طرف ہی ہمیں لے کر جا رہا ہے کہ ہم اس سے کاشف صاحب مامون صاحب نے بہت اچھا اشارہ دیا ہے ہمیں. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. کیا ایز اے تربیت ہماری پاس پاکستانی ہوئی ہے؟ ایز اے تربیت ہم اپنے آپ کو خود کو صحیح کرتے ہیں، پھر بعد میں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی کو اچھا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں. دیکھیں مامون بھائی نے تو میرے سارے منہ کے الفاظ ہی لے لیے ہیں اور میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں کہ میں آگے کہوں، لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے ان ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہی ہے. لیکن اب یہ ڈپارٹمنٹس ہی اگر ہمیں متنفر کریں، دیکھیں ہم کیا رو رہے ہیں سارے بیٹھ کے کہ ٹیکس نہیں آ رہا، ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، ہم کیوں پیچھے ہیں. تو جب تک آپ فائدہ نہیں دکھائیں گے ایک چیز کا تب تک تو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے. دیکھیں میرا پھر وہی ایک پرانا سوال ہے کہ ایک ٹیکس پیئر کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کوئی نہیں. تو کوئی کیوں ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا؟ ہاں اب آپ اپنے سسٹم کو اتنا سخت ٹیکس دینے کا فائدہ بہت ہے، ٹیکس جو دے رہا ہے اس کو بھی فائدہ بہت ہے، لیکن اصل میں جو گیم ہے نا وہ الٹا ہے. کو تربیت جس طرح اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی نوٹس نہیں آ رہا، حالانکہ وہ آپ سے 4 گنا زیادہ ٹیکس کٹوتی اس کی ہو رہی ہے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں سر، آپ ڈیفرینشیٹ کریں نا سر. آپ انڈسٹریلسٹ کی بات کریں گے تو ٹیکس دینے کا فائدہ ہے، آپ ریٹیلر کی بات کریں گے تو وہ اتنا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اس کا سسٹم نہیں ہے. ہم وہ نہیں گئے انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف. وہی بات دیکھیں آپ، ہم کیا کہتے ہیں، ہم بار بار کیا بات کرتے ہیں کہ ریٹیلر اتنا بڑا سیگمنٹ ہے وہ کیوں نہیں آتا. میں بھی اس کلاس کو بلانگ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک ریٹیلر بیچ میں آ جاتا ہے، کیا ہماری پڑھائی پھر جو تربیت کی بات ہو رہی ہے، کیا ایک ریٹیلر اتنا کمپلیکیٹڈ ٹیکس کا سسٹم ہے کیا سمجھ سکتا ہے؟ مامون بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں شرطیہ طور پہ کہتا ہوں ایک فریش چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس وقت آن لائن اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن سبمٹ نہیں کر سکتا. تو سر دیکھو، تو آپ مجھ ایک عام ریٹیلر کو کہتے ہو کہ میں آن لائن اپنی ریٹرن کو سبمٹ کروں، پھر میں غلطی کر دوں گا، پھر میں آپ قانون کیا بناتے ہیں کہ جناب ایک میں ود ہولڈنگ اگر ٹیکس میرا کٹ گیا اور میں نے اگر اس کو اپنی سٹیٹمنٹ میں نہیں لیا تو جو میرا ITO ہوگا وہ میرے خلاف اسیسمنٹ کرے گا، فیصلہ بھی دے دے گا، اندر بھی کر دے گا. تو دیکھیں جب آپ قوانین ایسے بنائیں گے تو میں کیوں ٹیکس نیٹ کے اندر آؤں گا؟ آپ کو دیکھیں اگر آپ کو تربیت کرنی ہے تو آپ کو صرف میری ہی تربیت نہیں کرنی، آپ کو جو قانون بنانے والے ہیں ان کی بھی تربیت کرنی ہے. اور میں پھر وہی بات کرتا ہوں جو میں بار بار کرتا ہوں، ایک آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کے فائدے کیا ہیں. دوسرا جو ٹیکس لینے والے ہیں ان کے اختیارات کو کم کریے، جو دینے والے ہیں ان کے اختیارات کو بڑھائیے تاکہ وہ اپنے کیس کو پلیڈ کر سکیں. انہیں پتا ہو بھئی اگر ایک انکم ٹیکس، جیسے بھائی جن نے بات کی، ان کے اس شناختی کارڈ کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تو اس کو جو پینلٹیز لگ رہی ہیں اس کے ذمہ دار تو یا تو ٹیکس پیئر ہوگا یا ایڈوائزر ہوگا. اب جو شخص جس کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ اس کیس کو نہیں دیکھ رہا، کیا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پوچھتی ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان صرف مجھے پوچھتی ہے کہ میں نے ریٹرن سبمٹ کیوں نہیں کرائی. جب آپ کلیکٹنگ اتھارٹیز سے سوال کریں گے، پھر وہی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک تاجر بجلی چوری کرتا ہے اس کو اندر کر دو، میں یہ سوال کرتا ہوں آپ اس کو پکڑتے ہیں جو بجلی چوری کرواتا ہے؟ اس کو پہلے پکڑیے. جب آپ ایک بجلی چوری کروانے والے کو، ٹیکس چوری کروانے والے کو، گیس چوری کروانے والے کو، سر نہیں سر، آپ کو اپنے سسٹم کو دوبارہ بنانا ہے. سر جب تک آپ اپنے سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے قوانین کو چینج نہیں کریں گے، کیونکہ قوانین آپ کے سسٹم کو بناتے ہیں، جب تک آپ اپنے سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے لاز کو نہیں بدلیں گے، اور دیکھیں جو افیکٹی ہے نا بندے کو جب تک اس کی عزت سر افیکٹیز کے اختیارات بڑھائیں. جب تک آپ افیکٹیز کے ان کی سنوائی ہونی چاہیے. اور
اکراس دا بورڈ ایک قانون کا فیصلہ ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ آپ کا قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. بھوکا جو آدمی ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے اس کو انصاف وہی ملے جو ایک ارب پتی آدمی ہے. جو دیکھیں جو قانون بنانے والے ہیں اور جن پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے ان سب پہ قانون کا اطلاق ایک